बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान अरशद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंतहाई हसास है, इंतहाई तवज्जो तलब है कि बरतानिया के अंदर मुस्लिम ख़ानदान के ऊपर यहाँ के जो मगरब के असरात हैं, उनके मगरब की जो इक़दार हैं, उनके असरात किस तरह से मुरतब हुए हैं। इस्लाम के अंदर ख़ानदान का तसव्वुर क्या है, और यहाँ बरतानिया के अंदर रहते हुए हमें एक चीज़ का अंदाज़ा है कि यहाँ पर दुनिया भर के ममालिक से लोग आए हैं, आबाद हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग हैं। तो ऐसे अफराद के दरमियान रहते हुए, ऐसे कसीरुल जख्त मुआशरे के अंदर रहते हुए मुस्लिम ख़ानदान जो है उसने अपनी रवायात को कैसे बरकरार रखा हुआ है, ख़ानदान के अंदर बच्चों की तरबियत का क्या निज़ाम है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज के मुकालमे के अंदर जिस मेहमान शख्सियत को हमने मदऊ किया है, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, जनाब अल्लामा शेख ग़ुलाम रब्बानी साहब। अल्लामा साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। एक दफ़ा आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन अच्छा जज़ा। अल्लामा साहब, हमने बरतानिया के अंदर रहते हुए इस मुआशरे के अंदर मुसलमानों ने इस मुआशरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बतौर ख़ानदान मुस्लिम मुआशरे के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हमारे सामने आते हैं। नुकसानात से मेरी मुराद ये है कि लोगों के फ़ैमिली इश्यूज़ हैं, फ़ैमिली के मसाइल हैं, घरों के अंदर औलाद की तरबियत का मामला है। इस पर हम गाहे बगाहे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर ख़ानदान का बुनियादी तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरशद साहब, सबसे पहले मैं आप और आपके तवस्सुत से इस्लाम चैनल को इतने अहम मौजू पर ये इल्मी मुज़ाकरा और मजलिस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह खैरन साहब। कि यकीनन ये एक बर्निंग इशू है। बरतानिया में अब मुसलमानों की तादाद तनासब के हवाले से 6% हो गई है। बिल्कुल। 4 मिलियन से ज़ायद के करीब मुसलमान बरतानिया में आबाद हैं, और बरतानिया में मुसलमानों का ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत बड़ा हिस्सा है, और अमलन यहाँ के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दुरुस्त। हमारी फैमिली यहाँ है, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारा आने वाला मुस्तक़बिल। तो ये मौजू एक इंतहाई हसास मौजू भी है, इंतहाई इम्पोर्टेंट मौजू भी है, और जिसे आप आम तौर पर कहते हैं हर घर की कहानी है। सही। हर घर इस हवाले से मुतफ़क्किर भी है, और हर घर इस हवाले से कंसर्न भी है। जो बुनियादी चीज़ समझने वाली है, जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होगा जी। कि इस्लाम में फ़ैमिली का तसव्वुर क्या है, ख़ानदान का तसव्वुर क्या है। ख़ानदान की जो पहला यूनिट है और बुनियादी इकाई है, वो मियाँ बीवी से शुरू होती है। सही। और इस्लाम ने इस तसव्वुर को कि ये जो पहला यूनिट है और बुनियादी इकाई है, इसका बाहमी रिश्ता क्या होना चाहिए, चंद रेफरेंसेस के साथ मैं इसे वाज़े करने की कोशिश करूँगा। जी। सबसे पहले तो वो मशहूर आयत है जिसे फैमिली और ख़ानदान शादी के हवाले से अक्सर कोट किया जाता है, सूरह रूम चैप्टर 30 की वर्स नंबर 21। इस पूरे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ बयान फरमाई, अपनी कुदरत की निशानियाँ, कायनात में गौर व फ़िक्र और तदब्बर, और उसमें गौर करके उसकी मारिफत की तरफ बुलाया। तो उन निशानियों में क्या फ़रमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। फरमाया कि एक उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी कि उसने तुम में से खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, उसने तुम में से तख्लीक़ किया अज़वाजा, तुम्हारे जोड़ों को। सही। अब तुम में से तुम्हारी जिन से अल्लाह ताला ने तुम्हारे जोड़े पैदा फरमाए। अब उसका फंक्शन क्या है, लितस्कुनु इलैहा। पहली चीज़ जो इस जोड़े से हासिल होनी चाहिए, जो कुरान ने पर्पस बयान किया इस बुनियादी इकाई का, कि तुम उससे सुकून हासिल करो, सही। जिसे आप पीस कहते हैं, पीस ऑफ माइंड। पूरे माशरे को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे के लिए तस्कीन का बायस बनो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। और इस टारगेट को अचीव कैसे करोगे,
ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ گویا یہ آیہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس بنیادی اکائی کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے، جس کے اثرات پھر دھیرے دھیرے سب کو جو خاندان ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا سب کو منتقل ہوں گے، وہ ہے بنیادی تسکین، بنیادی سکون، ذہنی سکون، ماحول کا سکون، گھر کا سکون، صحیح، اور باہمی محبت اور باہمی نرمی کے اور مودت کے جذبات۔ اسی طرح سورہ نحل چیپٹر 16 ورس نمبر 72 میں فرمایا، اللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے پھر اپنا تعارف کرایا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں بتایا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے جوڑے بنائے، تم میں سے تمہیں جوڑوں میں بنایا، وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اور پھر ان جوڑوں سے آگے تمہاری اولادیں اور تمہاری نسلیں، یعنی جو یہاں پر پرپس بیان ہوا ہے خاندان کے تصور کا، کہ وہاں پر محبت بھی ہو، سکون بھی ہو، نرمی بھی ہو، مودت بھی ہو، اور یہاں پر بیان فرمایا کہ اس سے جو نسل انسانی کا تسلسل ہے، اس کا دوام ہے اور اس کی بقا، وہ بھی اسی بنیادی اکائی پر مشتمل ہے۔ صحیح، اس کے بغیر نسل انسانی کا بقا اور نسل انسانی کا دوام ممکن نہیں۔ یہ ایک بنیادی لیگل اور لیجٹمیٹ طریقہ ہے اس کو۔ اس کے بعد تیسری مقام پر اللہ نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، صحیح، چیپٹر 2 کی ورس نمبر 187، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جب تمہارا رشتہ ہو تو بنیادی طور پر تمہارا تعلق ایسا ہو کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب اس لباس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے خود سورہ اعراف میں اس کا ایک ذکر فرمایا ایک جگہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ لیکن لباس کا پرپس کیا ہے؟ یواری سواتکم وریشا، دو پرائم پرپس لباس کے خود قرآن نے بیان کیے۔ ایک پرپس کیا ہے؟ یواری سواتکم، اس سے تم اپنے آپ کو ڈھانپتے ہو۔ وریشا، دوسرا پرپس قرآن نے بیان کیا، اس سے تم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہو، وہ تمہیں حسین بناتا ہے۔ اب جب قرآنی پرپس اور لباس سمجھ میں آ گیا کہ دو اس کے پرائم پرپس ہیں اور اس کے مقصد ہیں، ایک کہ تمہیں ڈھانپے، دوسرا کہ تمہارے حسن میں اضافہ کرے۔ اب اس آیت پر واپس چلیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے۔ کیا مطلب؟ تم ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہو، ایک دوسرے کا پردہ ہو، اور ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اور حسن کا سامان ہو۔ یعنی یہ خاندان کی اکائی کا تصور ہے کہ تمہارے ملاپ سے ماحول میں اور معاشرے میں حسن پیدا ہو، تمہاری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، اور تمہاری کمزوریاں، بشری تقاضے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی عیوب کو تش تش بام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی پردہ داری کے لیے، اور پھر جو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اب بنیادی خاندان کا تصور قرآن کی زبانی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں، اور وہاں چیپٹر 25 کی ورس نمبر 74 میں، جہاں پر رحمان کے بندوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، ان کی جہاں زندگی کے دیگر گوشے بیان کیے، وہاں یہاں فرمایا یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی ذریت اور خاندان کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ بالکل صحیح، یعنی خاندان کا تصور یہ ہے کہ اس خاندان میں رہ کر آپ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ اب آپ یہ تصور کریں، یہ قرآنی تصور ہے خاندان کا، اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، آپ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کریں، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا اور ایک دوسرے کے لیے ڈھال کا کام کریں، اور پھر قرآنی تصور ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آپ تسکین کا سامان ہوں، نرمی کے ساتھ، مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ان بنیادی تصورات کو سمجھنے کے بعد پھر فرمائے کہ جب یہ تمہارا خاندان بن جائے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، یہ میسیج ہے خاندان کے لیے۔ سورہ تحریم چیپٹر 66 کی ورس نمبر 6 میں، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، یعنی اپنے بچوں کو کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بالکل، یہاں پر تصور یہ ہے کہ ان خاندان کا تصور یہ ہے کہ آپ صرف اپنی فکر نہیں کریں گے، آپ نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ صحیح، اب آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ان کی تربیت کے ساتھ، ان کی تعلیم کے ساتھ، ان کے اخلاق کے ساتھ، ان کے بنیادی معاشرے کے لیے
انہیں کارآمد سٹیزن اور شہری بنانے کے ساتھ. بالکل صحیح. اب یہ ایک اور تصور ہے جو قرآن نے دیا کہ آپ ایک ایسے معاشرے کو اور معاشرے میں خاندان کو تشکیل دیں گے، اور خاندان کی اکائی چونکہ میاں بیوی ہے، وہاں سے پھر اولاد کا سلسلہ ہے، کہ جس میں اخلاق ہو، تربیت ہو، تعلیم ہو. ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ایک اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. یہ ایک اور تصور ہے، بڑا خوبصورت تصور ہے کہ جب اس اکائی کا آغاز کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی نکاح کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ فرمایا کہ لاربع، بنیادی طور پر چار ٹارگٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. یہ صورتحال معاشرے کی بتائی. کچھ لوگ اس لیے اس اکائی کا آغاز کرتے ہیں اور اس بیسک خاندان کے یونٹ کا آغاز کرتے ہیں لمالہا، کہ ایک دوسرے کی مالی منفعت حاصل کریں. کوئی بہت امیر ہے تو اس کی امارت سے اسے فائدہ پہنچے. ولی ایک دوسرا فرمایا کہ اس کی جو حسب ہے ایلیٹ کلاس سے ہے، بالکل، تو وہ اپنے آپ کو کسی ایلیٹ کلاس اور ایلیٹ کلب میں شامل کر لیں. بالکل. ولی جمالہا، ایک پرپز یہ بھی ہے کہ بندہ صرف کسی کی ظاہری بیوٹی سے متاثر ہو گیا، کہ بس کوئی اتنا حسین لگا، آنکھوں کو جچا، کہ بس اس کے بعد اس اکائی کا آغاز کر دیا. چوتھی چیز آپ نے فرمائی، ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور بنیادی سبب ہے کسی جیون ساتھی کو تلاش کرنے کا، ولیدینہا، کہ آپ اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق اور اس کی مورل پوزیشن کو دیکھیں. فاظفر بذات الدین، فرمائے جب اس اکائی کا آغاز کرو تو ہمیشہ اس کے دین کو دیکھو، یعنی اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو دیکھو. ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک جمع کر کے دیکھیں، جس کو میرے حضور نے فرمایا، تو خاندان کا تصور یہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، سکون کا سامان ہو، نرمی ہو، حیا ہو، وفا ہو، ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہوں، ایک دوسرے کے لیے حسن ہو. اس تصور اسلام کو خاندان کے لیے ایک اکائی کی بنیاد رکھا. جو خاندان ایکسٹینڈ ہوگا اس کے اندر یہ بنیادی تصورات پائے جائیں گے. بالکل ایسی علام صاحب. اور یہ اصل میں جو آپ نے بیان کیا، ظاہر ہے سبجیکٹ تو یہ بہت بڑا ہے، اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. اور معاشرے کے اندر جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کی اکائی کی بنیاد جو ہے وہ آپ نے قرآن سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بھی بیان کر دی ہے. ہم مغرب کے اندر رہتے ہیں، ہم برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، یہاں کا جو معاشرہ ہے، اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو دوست احباب ہوتے ہیں آپ کو، وہ آپ کی صحبت سے، آپ کی محفل سے پہچانے جاتے ہیں. تو جب ہم معاشرے کے اندر، جس بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں، میں صرف برطانیہ کی بات نہیں کرتے، ہم یورپ کی بات کر لیتے ہیں، ہم یو ایس اے کی بات کر لیں، جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں رہنے والے افراد دوسرے افراد کے اوپر اثر چھوڑتے ہیں. تو یہ تو تصور تھا جو اسلام کا ہے، جو دین کا ہے، جو قرآن کا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خاندان کیا ہے. لیکن جو مغرب کا تصور ہے خاندان ہے، وہ اسلام کے تصور خاندان کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے؟ بنیادی طور پر ہم آج کل کے دور کی اب بات کرتے ہیں کہ ہمارا تصور تو واضح ہوا کہ اسلام کا تصور خاندان کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. یہاں کا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر جو آج کل کا ماحول ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو بڑی واضح نظر آتی ہیں. صحیح. سب سے پہلی چیز جو اس معاشرے میں ہے، جو اس خاندان کے تصور کو ہر حوالے سے ہٹ کرتی ہے اور پریشان کن صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہاں پر ایک تصور ہے بنیادی، وہ ہے فریڈم اور انڈیویجولزم. انفرادیت جو ہے، انفرادیت اور فریڈم، آزادی. صحیح ہے. بنیادی طور پر آزادی میں بھی کوئی خرابی نہیں، اور انڈیویجولزم جو انفرادیت کا تصور ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں. صحیح. یہ ایک حسین تصورات ہیں. انسان کا اپنے علم میں، اپنے فن میں، اپنے کلام، اپنے کمال میں منفرد ہونا، یہ ایک بڑا حسین تصور ہے. یکتا ہونا، یعنی اپنے ماحول میں منفرد ہونا. اسی طرح آزادی کا تصور قوم اس کے لیے جد و جہد کرتی ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ آزادی کو پسند کرتا ہے، آزادی اس کی سرشت میں ہے. صحیح. لیکن بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے کہ جیسے پانی حیات ہے، بالکل، پانی سے زندگی کا آغاز ہوا ہے،
لیکن یہ پانی جب اس کی بہتات ہو جائے تو یہی سیلاب کی شکل اختیار کر کے فصلوں کو بھی تباہ کرتا ہے، بالکل کھیتوں کو تباہ کرتا ہے، گھروں کو تباہ کرتا ہے۔ یہی صورتحال یہاں ہے کہ ہم کسی تصور فریڈم کا نہ اسلام مخالف ہے، نہ ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیویجولزم جو انفرادیت کا تصور ہے، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، جیسے پانی آب حیات ہے، لیکن جب وہ بند توڑتا ہے تو پھر اس کے مسائل اور اس کی تباہیاں دیکھنے والی۔ یہ جو خود ساختہ تعبیرات و تشریحات تھے فریڈم کے اس سوسائٹی میں، اور خود ساختہ تعبیرات و تشریحات انڈیویجولزم کے، اس سے انسانیت فائدہ لینے کے بجائے خواہشات کی غلام بن کر رہ گئی، صحیح، اور ہر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، خواہ وہ ہوس ہو، خواہ وہ لالچ ہو، خواہ وہ گریڈ ہو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان نعروں کا سہارا لیا گیا، اس بنیادی تصور کا سہارا لیا گیا جو اصلاً اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تو آپ جب اس کو بیونڈ دا باؤنڈریز، اس کی باؤنڈریز کراس کر کے وہ خود ساختہ تعبیرات و تشریحات کی، اس نے خاندان کے تصور کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا۔ نتیجتاً خاندان میں کچھ حدود و قیود تھیں، اور علامہ صاحب میں آپ اور اس کے اندر کچھ ضابطے تھے صحیح کہ خاندان کی وہ چیزیں کیا تھی جو میں نے پہلے بیان کی، ان کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ ہر خاندان کی، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے کے ساتھ ہے، اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی خاندان، کوئی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ پہلی سیڑھی تھی جب آپ نے فریڈم کے نعرے کو غلط استعمال کیا یا اس تصور کو اس کی حدود و قیود سے کراس کیا۔ انڈیویجولزم جو انسان کی انفرادیت کا تصور ہے، جو ایک حسین تصور ہے اور آئیڈیل چیز ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے احساس ختم کر دیا آپ نے اس کو جب مس انٹرپریٹ کیا تو اس کو آپ نے مس انٹرپریٹ کر کے فریڈم کا مطلب یہ سمجھا کہ میری جو خواہش ہو میں اسے پورا کروں۔ یعنی وہ اس کی اب وہ کوئی حیوانی خواہش میں اور لیجیٹمیٹ خواہش کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ خواہشات کے غلام ہو گئے اور آپ نے ہر خواہش کو، اپنی ہر طلب کو فریڈم اور انڈیویجولزم کے ساتھ جوڑا، تو سب سے پہلے جو شادی کا بنیادی انسٹیٹیوٹ تھا، جو اکائی تھی، وہ انسٹیٹیوٹ از خود متاثر ہوا۔ معاشرے میں غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی شادی شدہ لوگوں سے، نمبر ایک۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر بعد میں بات کریں۔ جو شادی شدہ تھے، چونکہ بنیادی تصور فریڈم اور انڈیویجولزم کا وہ تھا کہ جو اس کے حسن کو ماند کر رہا تھا، اس کی خود ساختہ تعبیرات تھیں، نتیجتاً شادی شدہ، اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ 51% جو طلاقیں ہوتی ہیں شادی شدہ لوگوں کی، 51% ریزن اس کا کیا ہے؟ آپ بڑے حیران ہوں گے، کہتے ہیں کہ 51% ریزن طلاق کا یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ ہے انریزنیبل بیہیویئر۔ انریزنیبل بیہیویئر 51% طلاق کا سبب ہے۔ اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے دوسرا رکھنا ہے۔ اب انریزنیبل بیہیویئر کی تعبیر و تشریح کیا ہے؟ یہاں آپ اس بات کو ملا لیں کہ جب خواہش آپ کا موٹو بن جائے اور فریڈم کے بھلیکھے میں آ کر آپ اپنی ہر خواہش کو فریڈم سمجھیں، آپ اپنی ہر ادا کو فریڈم سمجھیں، آپ اپنی ہر مرضی کو فریڈم سمجھیں، اور ہوس و گریڈ کی بنیادیں اور فریڈم کی مل جائیں، تو پھر یہ جو انریزنیبل بیہیویئر ہے، اس کی خود تعبیر کرنا اور اس کی کلاسیفیکیشن، یہ بھی ایک چیستان بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ سو نتیجتاً کیا ہوا؟ اول تو طلاق کا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ خود متاثر ہوا۔ وہ کس حد تک متاثر ہوا؟ یہ جو رپورٹ تھی ایک کہ 25 سال 1996 سے 2001 تک اینالائز کیا گیا کہ 25 سالوں میں تقریباً یہ ایک تجزیہ ہے 1996 سے 2021 تک، صحیح ہے۔ 25 سالوں میں تقریباً 114% کپل بغیر شادی کے رہنے لگے۔ 114%، نہ 1%، نہ 10%، نہ 20%، نہ 30%، 114% لوگ۔ اور اس وقت جو ریسنٹ سروے ہوا تھا 3.6 ملین جوڑے یہاں پر رہ رہے ہیں بغیر شادی کے۔ اچھا، جب میں کہتا ہوں بغیر شادی کے تو اس میں میرج بھی شامل ہے، اس میں سول میرج بھی شامل ہے،
یعنی سول میرج بھی اس سے الگ ہے، صحیح ہے، اور جو بیسک میرج کا کنسپٹ ہے جو ریلیجیسلی کرتے ہیں وہ بھی الگ ہے. اس کو کہتے ہیں کوہیبیٹیشن. صحیح ہے. یہ کوہیبیٹیشن کا ایک نیا تصور ہے کہ جس میں کوئی پیکٹ نہیں ہے، کوئی بنیادی قاعدے قانون یعنی نہیں اگر ہے. آپ کل کو الگ بھی ہوتے ہیں تو دو کچھ آپ کے بندوں اوپر نے، فرق نہیں پڑتا. دو افراد نے طے کر لیے کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور اپنے خاندانی زندگی کا آغاز کریں گے. صحیح. اب جو انسٹیٹیوٹ تھے ان کو لیگلائز کرنے کے لیے یا انسٹیچولائز کرنے کے لیے، وہ سارے انسٹیٹیوٹ یہاں سے نکل گئے. بس دو بندوں کا اتفاق ہو گیا کہ ہم رہیں گے. یہاں تک جناب ارشد صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ریسنٹ سروے ہوا ہے، 10 میں سے 9 افراد میرج سے پہلے اس کوہیبیٹیٹڈ ریلیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. صحیح. 10 میں سے 9. اور اس میں بھی علامہ صاحب اس ہمارے چیز کو کہتے ہیں نا 2 آؤٹ آف 10، 1 آؤٹ آف 10. یہاں پر 9 آؤٹ آف 10، 9 آؤٹ آف 10 جو بعد میں ڈیسائیڈ بھی کرنے کے میرج کرنا ہے، وہ اس انسٹیٹیوٹ کے تحت رہ رہے ہیں. صحیح. جس کا نہ سول میرج کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جس کا نہ دوسرے میرج کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ سول پارٹنرشپ ہے، نہ میرج پارٹنرشپ ہے. جسٹ آپ کا ایک آپس کا ایک اس کو نام دیا گیا کوہیبیٹیشن. اب اور اس میں، اس ریلیشن میں 3.6 ملین، یہ تو 2017-18 کی رپورٹ تھی. اب دیکھیں کہاں تک پہنچی ہوگی اتنی بڑی آبادی. اب دونوں چیزیں دیکھیں. پہلا تھا کہ شادی کا رواج ختم ہو گیا. صحیح. ہوا بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلاقیں ہونے لگیں. تیسری خرابی اس فریڈم کی اور انڈیویجولزم کی، جو انہوں نے تصور غلط لی. تصور غلط تھا. تیسری بات کیا ہوئی؟ تیسری بات، خاندانی فریم میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایسے ہی ایز اے ہسبینڈ ذمہ داری ہوتی ہے، ایز اے وائف ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ نے علامہ صاحب، یہ میں آپ کو یہاں اس لیے روک رہا ہوں کہ کیونکہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے، اور ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بھی جانا ہے اور مختصر سی بریک ہے. ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے خاندان کا جو نظام ہے، اور ابھی علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے اندر بھی انسان کھو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو سمونا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک وسیع چیز ہے. خاندان یہاں پر متاثر ہو رہے ہیں. جو مغرب کی اقدار ہیں اس کا بڑا خوبصورت جو ہے ایگزامپل علامہ صاحب نے ابھی اس سیگمنٹ کے اندر رکھی ہے. ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی چیز کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور اس پر ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.